अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आज की गुफ्तगू में आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पाक की मोहब्बत का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह शूरा पारा नंबर 25 और आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि मैं तुमसे खिदमत दीन के बदले में या जो कुछ मैंने तुम्हें दीन के मामले में अता फरमाया उसका मुआवजा तलब नहीं करता, उसकी उजरत नहीं तलब करता। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, बस मेरी कराबत के साथ मवद्दत की जाए। इस आय करीमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक, हुजूर की अहले बैत की मवद्दत का जिक्र है। और इत्तेफाक देखिए कि उन्वान मवद्दत अहले बैत का है, उन्वान मवद्दत आले मुस्तफ़ा का है, और आयत का आगाज़ लफ्ज़ कुल से हो रहा है। लफ्ज़ कुल पर अगर गौर करें, इसके पर्दे में दो ज़ातें हैं। एक वो ज़ात जो अमर दे रही है और एक वो ज़ात जो पैगाम दे रही है। अमर देने वाली ज़ात ज़ात खुदा है और पैगाम देने वाली ज़ात ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत का अगला जो मज़मून है उसके पीछे दो ज़ातें हैं, दो मंशाएं हैं, दो रज़ाएं हैं, दो मोहब्बतें, दो चाहतें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अहले बैत पाक से मवद्दत करना जो है, इसके पीछे अमर खुदा भी है और पैगाम मुस्तफ़ा भी है। अल्लाह खुद अपने महबूब की आल से मवद्दत का हुक्म दे रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल से मवद्दत का पैगाम अता फरमा रहे हैं। ये अमर इलाही है और पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद देखिएगा, हुजूर की आल से जो मवद्दत है या मोहब्बत है, वो अमर इलाही भी है और अमल इलाही भी है। यहाँ तो अमर है ना कि महबूब फरमा दीजिए, और दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह पाक लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में पाक लोगों का जिक्र फरमाया। कुछ लोग ऐसी हैं, कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह पाक ने पाक फरमाया तो सबब से पाक फरमाया। और अहले बैत की पाकीज़गी का मयार क्या है कि इरादे से पाक फरमाया। अब ये देखना ये है कि वो पाक लोग कौन हैं। तो कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा यही है कि अहले बैत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर की अहले बैत से नजस को, नापाकी को दूर फरमा दे और उनको ऐसा पाक फरमा दे जैसा पाक करने का हक है। ये आयत अगर मिलाई जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पाक से मोहब्बत करना अमर इलाही भी है और अमल इलाही भी है। अल्लाह खुद पाकों से मोहब्बत करता है और पाकों से मोहब्बत का हुक्म देता है। फिर देखिए, कुल के पर्दे में दो ज़ातें हैं, एक अमर, एक पैगाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया कि मेरी आल से मवद्दत कैसे करनी। उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कौल के ज़रिए भी फरमाया, अपने अमल के ज़रिए भी फरमाया। कौल क्या है? आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला युमिनु अब्दुन, उस वक़्त तक
کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک میری ذات اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کے نزدیک میری اہل بیت اپنے اہل خانہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِي، اور اس کے نزدیک میری اولاد اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اس کے نزدیک میری ذات اپنی ذات سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محبت کرنی ہے اپنے بچوں سے محبت کرو اور میرے بچوں سے مودت کرو، یعنی میرے بچوں سے وہ ایسی محبت کرو جس محبت کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، جو محبت ایمان کا حصہ ہو، جو محبت ایمان کی روح ہو، ایمان کی اساس ہو، یعنی میری آل سے ایسے محبت کرو۔ دوسرے مقام پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت فرمائی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے ان دونوں سے یعنی حسنین کریمین سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، ان کی ماں سے محبت فرمائی، ان کی والدہ محترمہ سے محبت فرمائی، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے بابا جان سے محبت فرمائی، کَانَ مَعِيَّ فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میری معیت میں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے، حسنین کریمین سے محبت کرنا، سیدہ کائنات سے محبت کرنا، مولا کائنات سے محبت کرنا۔ تو آقا علیہ السلام اپنے قول سے ان محبتوں کا اظہار فرماتے، پھر عمل سے بھی محبت کا اظہار کرتے تھے، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے محبت کرتے، کبھی زبان چسوا کے محبت فرماتے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلیوں میں اور اس طرح گھما کے محبت فرماتے، کبھی گود میں بٹھا کے محبت کرتے، یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے۔ پھر اسی محبت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح محبت کرتے دیکھا اپنی اہل بیت کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ، تو وہ کیا فرماتے ہیں، صلۃ و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ، حضور کی آل کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اپنی آل کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی حضور کی آل سے محبت کرنا مجھے اپنی بچوں سے محبت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، حب آل محمد خیر من عبادت سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو محبت ہے ایک لمحے کی، وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ اس طرح صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک کی محبت کے درس دیے، اور یہ تو ان کے اقوال تھے، ان کے افعال کیا تھے کہ کبھی حسنین کریمین کو آتا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے، کبھی حضرت حسنین کریمین کو آتے ہوئے دیکھ کے حضرت عمر فاروق ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی ان کے اقوال میں بھی آل رسول کی محبت شامل تھی، ان کے افعال میں بھی آل رسول کی محبت شامل تھی۔ پھر اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، ہر صدی میں ہر صدی کی ہستیوں نے اس محبت کو عام فرمایا۔ آئیے ذرا یہ پہلی صدی کے کچھ میں نے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی روشنی میں، حضور کے اقوال و افعال کی روشنی میں، اور پھر صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی روشنی میں، پہلی صدی کی بات۔ اب دوسری صدی کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں فنا تھے، اور حضور کی آل کی محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کی جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے آپ کو سزائیں بھی دی گئیں، آپ پہ ظلم کیے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی عظیم شخصیت ہے، ساری فقہ حنفی کے سر کے تاج اور احناف کے سروں کے تاج ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس دے رہے ہیں، تدریس کے منصب پر ہیں،
اور اچانک آپ کے تلامذہ دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب سبق مکمل ہوا تو تلامذہ نے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا تھا، وجہ کیا تھی؟ آپ فرما رہے تھے کہ سامنے ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کا تعلق گھرانہ مصطفیٰ سے تھا، تو میں اس کی تکریم کے لیے بار بار کھڑا ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوا ائمہ فقہ کو دیکھیں، ان کے خمیر میں بھی محبت آل رسول شامل تھی، ان کے ذوق میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں محبت اہل بیت شامل تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محبت آل رسول میں فنا تھے، فنائیت کے درجے پر تھے۔ آپ کیا فرماتے؟ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ تعالی فی القرآن انزلہ، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل کیا ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اگر تم پر کوئی درود پاک نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہے؟ تیسری صدی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب میں حضور کی آل کے محبت کے تذکرے فرمائے۔ جامع ترمذی، جس کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا کہ جس کے گھر میں یہ حدیث کی کتاب موجود ہو اس کے گھر میں رسول اللہ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی لحبی، کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ ہر دور کے اندر ہر ہستی جو ہے اہل بیت کی محبت کا پیغام دے رہی ہے۔ چوتھی صدی میں امام دیلمی رحمۃ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ایک حدیث لے کے آتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور وہ اس کے ذریعے حضور کی آل کی محبت کو عام کرتے کہ اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک ان سے اللہ کے لیے اور میری قرابت ہونے کی وجہ سے نہ محبت کی جائے گی۔ یعنی اللہ بھی میری آل سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اپنی آل سے محبت کرتا ہوں، میری قرابت کے ساتھ اللہ بھی محبت فرماتا ہے، میں بھی اپنی آل کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو ان دو محبتوں کی وجہ سے محبت کی جائے۔ پانچویں صدی میں ابن عربی فتوحات مکیہ میں آیت تطہیر کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی تعظیم و تکریم ہم پہ واجب ہے۔ چھٹی صدی میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں وہ واقعہ لے کے آتے ہیں جب مدائن فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو پہلی صف میں پہلے نمبر پہ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیے۔ دوسرے نمبر پر امام حسین کھڑے ہیں، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دیے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے تھے، ان کو آپ نے 500 درہم دیے۔ اب دربار میں یہ اعتراض ہو گیا کہ بابا جان میں امیر وقت کا بیٹا ہوں، خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، مجھے 500 درہم دیے اور علی کے بچوں کو 1000 درہم دیے، کیا یہ میرے برابر نہیں ہے؟ اتنی بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اگر ان کی برابری کرنی ہے تو ان کے بابا جیسا بابا لا کے دکھا دو، ان کی ماں جیسی ماں لا کے دکھا دو، ان کے نانا جیسا نانا لا کے دکھا دو، اور ان کی نانی جیسی نانی لا کے دکھا دو۔ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو؟ پیغام کیا دے رہے ہیں کہ ان کی محبت کتنی ضروری ہے، ان کا احترام، ان کی تکریم، ان کو افضل جو ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا اور دل سے ان کو افضل ماننا، یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اور پھر اسی روایت میں آخر پر دوسری طرف سے بھی محبت کا اظہار ہوا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح 7ویں صدی میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آیت مودت کے تحت ایک طویل حدیث جو تفسیر کشاف سے آپ نے لی وہ آپ نے بیان فرمائی۔
اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص آل محمد کی محبت میں فوت ہو گیا وہ شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت میں فوت ہو گیا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں فوت ہوا وہ تائب بن کے فوت ہوا، یعنی توبہ کے درجے پہ فائز ہو کر فوت ہوا۔ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، ایمان کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ مومن ہوا، اور ایسا مومن ہوا کہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ یہ سارے اجور کیا ہے؟ محبت آل محمد کی، جن کا ذکر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ 8ویں صدی میں امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس روایت کو لے کے آتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کہ حضور آپ کی قرابت سے مراد کیا ہے جن کی مودت ہم پہ واجب ہے؟ تو قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، مراد کیا ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے۔ یہ 8ویں صدی۔ اور 8ویں صدی میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کیا لکھتے ہیں؟ حسنہ اور سیئہ کی آپ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حسنہ سے مراد حب آل مصطفیٰ ہے اور سیئہ سے مراد بغض آل مصطفیٰ ہے۔ 9ویں صدی میں امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں وَمَن یقترف حسنۃ، جو نیکی کرتا ہے، تو آپ اس کی تحت لکھتے ہیں کہ نیکی سے مراد کیا ہے؟ المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی سے مراد یہ ہے کہ آل محمد سے مودت کی جائے۔ 10ویں صدی میں امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ منن کبریٰ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ میں آل محمد کی تعظیم و محبت کو اپنے اوپر واجب جانتا ہوں۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی میں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو خود کو عالم ظاہر کرتا تھا، اور اسی وقت ایک سادات میں سے، حضور کی آل میں سے ایک شخص آتا ہے، تو بادشاہ تکریم کرتا تھا، آل رسول کی تعظیم کرتا تھا، توقیر کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو، یعنی حضور کی جو آل سے متعلق شخص تھا، اس کو اعلیٰ منصب پہ بٹھا دیا۔ وہ جو ہر وقت ساتھ رہتا تھا، اپنے آپ کو عالم شو کرتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ نے اس کو مجھ سے بھی اعلیٰ منصب دے دیا۔ اس نے اس پر کچھ باتیں کی تو بادشاہ نے اس بات کو مثلا موڑ دیا، کسی اور موضوع کی طرف موڑ دیا۔ پھر اچانک بادشاہ نے اسی کو مخاطب کیا جو اپنے آپ کو عالم شو کرتا تھا، ظاہر کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ بتا تیرا بیٹا کیا کرتا؟ اس نے کہا جی بہت بڑا علم و فضل میں کمال حاصل کر رہا ہے، اور وہ صبح بھی شام کو بھی ہمہ وقت وہ علم میں رہتا ہے، میں نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، علم میں نے بہت کچھ لے کے دیا، اس کو مہیا کیا تمام تر سہولتیں علم کے حوالے سے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے اسے سب کچھ دیا ہے، حل وطیت لہ نسبا، یعنی کیا تم نے اس کو اتنا اعلیٰ نسب بھی دے دیا ہے کہ وہ آل محمد میں شامل ہو جائے؟ وہ لاجواب۔ بادشاہ نے کہا کہ کتنے بڑے مقام پہ فائز ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو یہ 11ویں صدی میں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر 12ویں صدی میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے تفاسیر کے تحت حضور کی آل کی محبت کا درس دیا۔ 13ویں صدی میں امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ ایک روایت لے کے آتے ہیں تفسیر کے آیت مودت کے تحت، تودونہم بی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس حدیث پاک میں حضور کا فرمان لے کے آتے ہیں، وہ جو آیت مودت اس کے تحت لے کے آتے ہیں، تودونہم بی، کہ میری خاطر میرے آل سے مودت کرو، میری وجہ سے مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے میری آل سے مودت کرو۔ اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ نے حضور کی آل کی محبت کا اتنا عظیم درس دیا. فنا فی محبت تھے وہ، حضور کی آل کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ سادات کی تکریم اور تعظیم کا آپ نے پیغام دیا. آپ کے اگر شعر پر غور کریں تو آپ نے کیا لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ان کے زندگی کے جو واقعات ہیں کہ سادات کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آنا، یہ دنیا جانتی ہے. تو ہر دور کے اندر بڑی بڑی ہستیوں نے حضور کی آل سے محبت کا اظہار کیا. یہ 15ویں صدی جا رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اظہار کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، صحابہ کو بتایا. اور ہر دور میں ائمہ حدیث ہو، ائمہ فقہ ہو، ائمہ تصوف ہوں، ہر ہستی نے حضور کی آل سے محبت کا اظہار کیا. اور اس دور میں حضور کی آل کی محبت کا درس دیا جا رہا ہے. میں جس شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنے لگا ہوں، جنہوں نے ہمیں اس دور کے اندر حضور کی آل کی محبت کا ایسا درس دیا ہے، ہمارے ایمان پختہ ہو گئے. جنہوں نے ہمارے ایمان کو اس عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا کہ دل میں آل رسول کی ایسی محبت ہے کہ اس کا اظہار آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے. اور اس دور میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہوں گی. میں جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں اس شخصیت کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہا جاتا ہے. جب بھی آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جنت البقیع میں سیدہ کائنات کی قبر انور پر حاضری دیتے ہیں، اور پھر آ کے عرض کرتے ہیں اے سیدہ کائنات، آپ کے بابا کا کتا آ گیا ہے، سفارش فرما دے کہ اس کو ٹکڑا نصیب ہو جائے. یہ فنائیت کا وہ کمال ہے، وہ فنائیت کا درجہ ہے کہ ان کو آپ دیکھیں تو ان کے گفتار میں، ان کی کتب کے اندر، ان کی تحریر میں، ان کی تقریر میں، ہر لفظ میں حضور کی آل کی محبت کا رنگ نظر آتا ہے. میں ان اشعار کے ساتھ بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین ابن علی ہے. خود فاطمہ زہرا نے جسے ناز سے پالا، خود فاطمہ زہرا نے جسے ناز سے پالا، حیدر کی وہ للکار حسین ابن علی ہے. کربل کی زمین آج بھی دیتی ہے گواہی، اس دھرتی کا سنگار حسین ابن علی ہے. طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، خود جس کا مددگار حسین ابن علی ہے. طاہر نے حسن کو بھی وہی مشن دیا ہے جس مشن کا سردار حسین ابن علی ہے.